अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब नवल के पार्ट नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। आज उसे आ जाने दो, बिन बताए चला गया और रोज को भी ले गया। मेन हार में चक्कर काटती वो हाल गुस्से से बड़बड़ा रही थी। घड़ी अब 7 बज जा चुकी थी, लेकिन जसदान, रोज और बासत का कुछ पता नहीं था। अकेली इस मैंशन में वो बोर हो रही थी। कुछ उसे वैसे ही तन्हाई सता रही थी। जसदान अंदर आया, ताबी को देखे वहीं पर रुक गया। उसकी तवक्का के मुताबिक वह वहीं पर खड़ी चक्कर लगा रही थी, लेकिन हैरान कुन बात, उसका सजा हुआ रोज था। बॉटल ग्रीन स्टाइलिश फ्रॉक जो घुटनों तक थी, नीचे टहनों से जरा सा ऊंचा कैपरी और गले में ग्रीन ही दुपट्टा, कानों में झुमकी नुमा इयररिंग और एक हाथ में चंद रंग की चूड़ियां और एक हाथ में उसकी माम के दीवे कंगन। मजीद कसर उसने लबों पर मेहरून रंग फैलाकर पूरी कर दी थी, जिससे चेहरा मजीद खिला हुआ लग रहा था। यजदान जैसे चारू शाने चत खड़ा हुआ रह गया था। उसके रुखसा पर फैले हुए गुलाल ने जैसे नफरत यजदान के दिल को बेकाबू किया था। बास क्या हुआ? रोज अंदर आते हुए चौंकी थी और फिर जैसे थम से गई थी। ताबी का तपा तपा चेहरा दूर से भी उसे एहसास दिला रहा था कि आज किसी की हार नहीं है। मैम तो पहले दिन से जैसे गुस्से में लग रही हैं। मैम तो पहले दिन जैसे गुस्से में लग रही हैं। वो दोनों पिलर की ओट में थे, तभी वो उन्हें देख नहीं सके थे। हाँ, लेकिन अब वैसा गुस्सा नहीं करेंगे क्योंकि वो मेरे साथ अब सेट हो चुकी है। जसदान ने बिलावजह शर्ट सेट किए थे, पर बास आपका घबराया हुआ चेहरा कुछ और कह रहा है। रोज, जसदान ने बुरी आंखों को सुकरा। रोज पुरशो से मुस्कुराए थे। तुम जाओ पहले, मैं इतना बासत और सनम को लेकर आता हूँ। आप जाएं बास, मैम बहुत गुस्सा करेंगे। रोज, बास तुम हो या मैम? जसदान ने उसे आंखें दिखाई थी। ऑफ कोर्स आप हैं, पर बीबी वो आपकी है और आप तो ऐसे डर रहे हैं जैसे वो आपका कत्ल कर देगी। सनम को देखकर वो मेरा कत्ल ही करेगी क्योंकि उसके लाडले पाई और मेरे साली की सबसे बड़ी दुश्मन है वो लड़के। साला? रोज हैरान हुई। हाँ साला, जो एक नंबर का कमीना इंसान है, उसी की वजह से मेरी बीवी मुझे अक्सर मुंह नहीं लगाती। वो हाथ का जिक्र हो और यजदान दांत ना पीसे, ऐसा हो ही नहीं सकता। बास आप इतना क्यों डरती हैं तभी मैम से? कब डरता हूँ? जसदान गोया बुखलाया था। रोज का दिल चाह हंस का लूट पोड़ हो जाए, लेकिन वो जसदान के हाथों अपनी शामत नहीं लाना चाहते थे। हंसो मत, फिक्र मत करो, जिस दिन तुम शोहर वाली होगी तुम्हें भी पता चल जाएगा कि बीवी से शोहर क्यों डरता है। रोज का सफेद चेहरा गुलाबी हुआ, जबकि हिफत से वो यहाँ वहां देकर आ गए थे। छोड़ो तुम, मैं ही जाता हूँ। जसदान रोज को गोरे पिलर के ओर से निकलकर हल्का सा खनकारी हाल में आया था। ताबीर फौरी मुड़ी और चेपा गुस्सीले ताजा सजाए वो दोनों पासों अपनी नाजुक कमर पर रख चुके थे। उसकी अदा पर जसदान को बेसाता हंसी आई थी। मैं जानता हूँ आप बहुत गुस्से में हैं, लेकिन कसम से मैं आज किसी लड़की के साथ नहीं था। बेशक रोज से पूछ सकती हैं। रोज, जो दूसरी तरफ से अंदर आने का सोच रही थी, घबरा कर आ गए थे। तुम तो इधर आओ। वो जसदान का गुरे रोज की तरफ बढ़ती, जबकि जसदान बालों में हाथ फेरे आंख दबाए हुए रोज को मस्जिद चढ़ा गया था। मैम मुझे बास लेकर गए थे, बल्कि मैंने उन्हें कहा था कि तभी मैम को भी साथ लेकर चलती हैं, लेकिन बास माने ही नहीं। रोज ने मासूमियत से कहकर कांधे चुकाकर जसदान को देखा था, जो अब दांत पीसते हुए रूस को घोर रहा था। एक दूसरे पर इल्जाम मत डालो, गलती तुम दोनों की है। जसदान, तुम तो ऐसा ना करते मेरे साथ। वही तो मैम, बास को बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। रोज फौरी तभी के पास आई, उसके कंधे पर हाथ रख के अफसोस से गोया हुई थी। ज्यादा मासूम मत बनो। मुझे बताओ तुम लोग मेरे साथ क्या गेम खेल रहे हो? जानते भी हो मैं अकेला कितना महसूस कर रही हूँ। अब तो हम आ गए ना, अब आप अकेला बिल्कुल अनोखा फील करेंगे। यजदान ने फौरी उसके कांधे के गिर्द बाजू हल्के से साथ लगाया था, तभी जट से दूर थे। रोज खड़ी है मतलब रोज नहीं होगी, फिर कोई पाबंदी नहीं है। यजदान का सोमैनी अंदाज उसे बुखला गया था। रोज दबा दबा मुस्कुराए। मैम बस जा रहे थे, आप कंटिन्यूस कर सकते हैं। बस भी आपके बगैर काफी अकेला फील कर रहे थे। रोज आप तबीर चिड़ी थे। ओके मैम। रोज ने मुस्कुराकर हाथ खड़े किए थे, जबकि शैतान के इशारे पर उसने नफी में सह लिया था। रोज तुम जाकर खाना लगाओ, देखो मुलाजमा ने क्या बनाया। उसे एक बार फिर से दांत पीस कर कहा था। खाना मैं बना चुकी हूँ, वह साथ झटका बोलती खोया जताया। आपने बनाया खाना, लेकिन क्यों? क्या हो गया जजदान, मैं खाना क्यों नहीं बना सकती? अब मैं इतना बुरा भी नहीं बनाती हूँ। बात अच्छे बुरे बनाने की नहीं है, आपकी है। अगर कुछ हो जाता तो? मैं और रोज भी यहाँ नहीं थे। जजदान, मैं बच्ची नहीं हूँ, एक मेच्योर लड़की हूँ और मैं 18 साल की उम्र से खाना बना रही हूँ। कोई मेच्योर नहीं है, खबरदार जो खुद को बड़ा समझा। उफ, बात मत बदलो, अब खाना खा कर बताना कैसा बना। और खबरदार, जो तुमने कहा कि अच्छा नहीं बना, अगले ही लम्हे वो उंगली उठाकर धमकी भी दे चुके थे। मेरी क्या मजाल, मैं इतने प्यारे हाथों की ना कदरी करूं। उसके हाथ को लबों से लगाए वो गंभीरता से बोला। हाथ की बात कहाँ से आ गई? वो ना समझी से बोली। जाहिर है इन प्यारे हाथों ने बनाया खाना, तो तारीफ भी इन्हीं की होगी ना, कदर भी इनकी। एक बार फिर वो हाथ की पूंछ को लबों से लगा गया था। बातें बनाने में तुम्हारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। दूसरे हाथ से सीने पर चपत मारे बन रोठे पान से बढ़ते।
اور آپ سے محبت کا بھی کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ تعبیر اسے گھٹتے ہوئے لجائی تھی۔ چلو اب کھانا کھاؤ، باتوں سے میرا پیٹ نہیں بڑھے گا۔ اس کے بازو میں ہاتھ ڈالے، کاندھے پر سر ٹکائے آگے بڑھے۔ اس کا دل فریب انداز یوں لاڑ سے ساتھ لگانا اسے منہ تبسم کر گیا تھا، پر اس کا رد عمل بھی بے چین کیے ہوئے تھا۔ اچھا میری بات سنیں، اس نے تحمیر باندھی۔ اب کیا ہوا یزدان؟ وہ حفقی سے دور ہوئے اس کی طرف مڑی، لیکن پھر کسی احساس سے پیچھے دیکھا جہاں پر باسط اور صنم کھڑے تھے۔ اس نے یزدان کو دیکھا اور پھر دوبارہ پیچھے۔ صنم؟ اس کے لبوں سے بے آواز جنبش کی۔ اس کا سنورا ہوا روپ اسے کسی گہرے انکشاف کا پتہ دے رہا تھا۔ یہ یزدان، یہ یہاں کیوں؟ یہ دلہن کیوں بنی ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یزدان نے تعبیر کو تھامنا چاہا، پر وہ ہاتھ سامنے کرتی پیچھے ہوتی، وہی محسوس رد عمل جو ہر بار ہوتا تھا۔ تو تم نے اسے شادی کر لی؟ وہ قدم پیچھے لیے بولی تھی۔ واٹ؟ یزدان کو گویا کرنٹ لگا تھا۔ اسے تعبیر کی ذہنی حالت پر شبہ ہوا۔ تعبیر کیا ہو گیا؟ تم نے دھوکہ دیا، پھر سے مجھے ایک اور دھوکہ۔ اگلے ہی پاپ اس کے گریبان جکڑے پڑی تھی جب یزدان نے اس کے دونوں ہاتھ قابو کر چکا تھا۔ چھوڑو مجھے جھوٹے انسان، کر لی شادی، وہ بھی میرے بھائی کی مجرم سے۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی، اسے قتل کرنے کے در پر تھے۔ تعبیر چار کیا ہو گیا؟ اس کا نکاح باسط کے ساتھ ہوا ہے، تبھی تو وہ باسط کے ساتھ کھڑی ہے، کچھ بھی سوچ لیتی ہیں۔ اگلے ہی پاپ اس کی حرکت رکے تھے جبکہ یزدان کا چہرہ سر ہو چکا تھا۔ کس قدر شکی بیوی تھی، کسی کے ساتھ بھی منسوخ کر دیتے تھے، جبکہ صنم حیرانگی سے تعبیر کو دیکھی تھی۔ یہ تعبیر تو نہ تھی جو بہت ہی معصوم ہوا کرتی تھی۔ باسط سے شادی؟ اس نے تسلی چاہی۔ ہاں باسط سے شادی۔ یزدان نے اسے کاندھوں سے تھام کر تسلی دی تھی۔ لیکن کیوں؟ اس لڑکی سے کیوں کی؟ جانتے بھی ہو نا یہ لڑکی کتنی بڑی دھوکے باز اور گھٹیا ہے۔ اس نے میرے بھائی کی زندگی برباد کر دی، اور باسط تم اس گھٹیا لڑکی سے شادی کر کے میرے سامنے لے آئے۔ تعبیر، یزدان نے اسے تنبیہ کی تھی۔ مجھے کچھ مت کہنا یزدان، اسے کہو، اس لڑکی کو جو کس قدر بے شرمی سے یہاں پر کھڑی ہے۔ صنم اپنی جگہ پر شرمندہ ہو جبکہ باسط لب بیچ گیا تھا۔ تعبیر وہ ہمارے گھر آئی ہے، میرے کہنے پر آئی، اور آپ اس طرح اسے ذلیل نہیں کر سکتے۔ اسے ابھی کے ابھی نکالو ورنہ میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ تعبیر کی دھمکی پر یزدان نے کوئی تاثر نہیں دیا تھا۔ وہ نہیں جائے گی اور نہ آپ جائیں گے۔ وہ تھمی تھی، بھیگی بھیگی آنکھوں سے اس نے یزدان کو دیکھا تھا جو اب اسے نہایت ہی اجنبیت سے دیکھ رہا تھا۔ تو تم اس لڑکی کو یہاں پر رکھے گے؟ ہاں، اس کے جواب پر تعبیر تلخی سے مسکرائی۔ یعنی میرے دشمن تمہارے لیے مجھ سے زیادہ اہم ہے؟ باسط تم صنم کو لے کر اندر جاؤ۔ یزدان نے گویا تعبیر کو نظر انداز کیا تھا۔ باس میم؟ وہ تذبذب کا شکار تھا۔ تمہاری میم مان جائے گی۔ اسے تعبیر کو اب مان سے دیکھا تھا۔ کبھی نہیں مانو گی، کبھی بھی نہیں۔ اور اس لڑکی سے میں نفرت کرتی ہوں، شدید نفرت۔ وہ تیز تیز قدموں سے اوپر کی طرف بڑھتی جبکہ یزدان لب دبا کر آ گیا تھا۔ وہ صنم کو اپنے کمرے میں لے داخل ہوا تو صنم کے ضبط کا پیمانہ چھلکا تھا۔ اتنی ذلت سہنی پڑے گی اندازہ بھی نہیں تھا۔ اب رونے سے کیا ہوگا؟ باسط کے خطاب پر بھی اس کا رونا کم نہیں ہوتا۔ چپ کر جاؤ، میرے سر میں پہلے ہی درد ہے، وہ بیزاری سے بولے، جوتے اتارنے لگا تھا۔ باسط پلیز اب مجھے واپس چھوڑائیں۔ پلیز؟ کہاں چھوڑاؤں؟ وہ اگلے ہی پاس دارے اس کے بازو گرفت میں لے گیا تھا۔ خبردار جو تم نے جانے کی بات کی، ٹانگیں کاٹ دوں گا تمہاری۔ وہ رونا دھونا بھول کر باسط کا شدید رد عمل دیکھنے لگے۔ اب تمہیں یہیں رہنا ہے، چاہے ذلت ہو چاہے دھتکار، اور یہ مت سمجھو کہ 2 دن اپنے لاڈلے بھائی کا ظلم سہ کر تم کوئی مظلوم لڑکی بن گئی ہو۔ اپنی حرکتیں یاد کرو، اپنے گناہوں پر نظر ڈالو تو خود سے نظر ملانے کے قابل نہیں رہوگے۔ اور تعبیر میم کا رد عمل بھی تو ابھی نارمل تھا، ورنہ تم جیسی لڑکی کسی رحم کے قابل نہیں۔ صنم کے آنسو عرض پہ گرے تھے، اس کے بازو چھوڑے وہ دوبارہ بیڈ پر جا بیٹھا تھا اور گھڑی اتارتے شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ بات جیسا شخص ہر کوئی نہیں ہو سکتا، نہ ہی ان کے جیسا ضرب۔ وہ تعبیر میم سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، لیکن پھر بھی آج انہوں نے تمہاری سار لی، حالانکہ تم نے اور تمہارے بھائی نے سب سے زیادہ تکلیف ہی تعبیر میم ان کے بھائی کو پہنچائی ہے۔ پھر بھی وہ تعبیر میم کو روک چکے تھے کیونکہ وہ ہمیشہ نرمی کے قائل رہے ہیں، پر مجھ سے اور باقی سامنے تم امید مت رکھنا کیونکہ تمہارا بھائی میرا سب سے بڑا مجرم ہے۔ وہ چپ چاپ آنسو بہاتی وہیں پر کھڑی رہی، ٹانگیں شل ہونے لگی تھی، لیکن جو لفظوں کی پرچیاں تھیں وہ وجود کو کاٹ رہی تھی جو تکلیف سے زیادہ بڑھ کر تھے۔ میری بات سنیں یزدان، مجھے کچھ نہیں سنا۔ جب بھی میں تمہاری طرف بڑھتی ہوں، جب بھی ہاس کرنے کو سوچتی ہوں، تم ایسے میرا دل بری طرح سے توڑ دیتے ہو۔ میری ساری تیاری، میری ساری خوشی تم نے اس لڑکی کو میرے سامنے لا کر غارت کر دی۔ وہ ہاتھ کی پوچھ سے آنسو صاف کیے یزدان کو سیریس سچویشن میں بھی مبتسم کر گئے تھے۔ میں جانتا ہوں آپ کو کس بات پر رونا آ رہا ہے۔ اس کے ہاتھ تھامے وہیں پر بیٹھ گیا۔ کسی بات پر نہیں آ رہا۔ وہ ہاتھ چڑھوانے پر بازی ہوئی۔
میں جانتا ہوں کہ آپ کو دکھ ہوا ہے، اس کی وجہ سے بہار کا کیریئر، اس کی عزت خراب ہوئی، لیکن کیا آپ یہ چاہتی ہیں کہ وہ بھی برباد ہو جائے، اس کا حال بھی انم جیسا ہو؟ انم؟ اس کی سوالیہ نگاہ اس پر اشارہ کھلاتا، آپ کی ذات سے جڑے ہر راز، ہر رشتے کو جانتا ہوں۔ اس کی بھیگی ہوئی آنکھیں رگڑی وہ مان سے بولتا ہوا تابی کے سارے شکم کو لبوں پر دم توڑنے پر مجبور کر گیا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی ظرف والی ہو، جو معاف کرنا جانتی ہو، نہ کہ سزا دینا۔ سزا دینے والی رب کی ذات ہے، ہم کون ہوتے ہیں کسی کو سزا دینے والے؟ ہو سکتا ہے ہمارا کوئی جرم ان سے بھی بڑا ہو جیسے ہم سزا دینا چاہتے ہوں۔ جب اپنے معاملے میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیا جائے تو پھر دوسروں کے حوالے سے بھی یہی سوچ رکھنی چاہیے۔ پر اس نے وحاج بھائی کو برباد کر دیا یزدان۔ ہاں جانتا ہوں، لیکن آپ کا بھائی آباد بھی ہوگا، اور اگر آپ اب اسے دھتکاریں گی، سزا دیں گی، تو کیا بعد میں اس کا مداوع کر سکیں گے؟ یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ بہار بھائی آباد ہوں گے؟ اللہ کی ذات پر یقین رکھنا چاہیے، اللہ اپنے بندے پر اس کی سکت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ وہ آفتابی کا سر سینے سے لگائے اس کی پوچھ سے لانے لگا تھا، پر ایسے دیکھ کر مجھے پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ وہ اب معصومیت سے بولی تو یزدان کے لب پھیلے۔ غصہ جائز ہے، لیکن باسط کے حوالے سے اسے دیکھیں، اپنا ذاتی کوئی رشتہ نہ رکھیں۔ باسط کے حوالے سے بھی نہیں دیکھنا چاہتی تو یہ سمجھ لے کہ اسے میں لایا ہوں۔ اسے یقین کے ساتھ کہ مینشن میں رہنے والوں کا دل بہت ہی وسیع ہے، میں صرف باسط کے حوالے سے دیکھوں گی۔ وہ فوری سیدھی ہوئی۔ یزدان کا کہکا بے ساتا تھا اور تعبیر اس کو گڑ کر آئے گئے۔ اللہ ایسی شکی بیوی کسی کو نہ دے۔ وہ کان کی لو چوئے بولا تھا تو تعبیر نے ہمیشہ کی طرح ایک چپت اس کے بازو پر لگائے تھے، جبکہ خود بھی شرمندہ ہوئی تھی، بنا جانے کہ وہ یزدان پر الزام لگا چکی ہے۔ کیونکہ تمہیں مل گئی ہے۔ اب چلو، مجھے بھوک لگی ہے۔ کھڑے ہوئے وہ بولتی یزدان کو بھی زبردستی کھڑا کر چکے تھے۔ چلیں، پر آپ اپنا رویہ نارمل رکھیں گے میرے لیے، میری خاطر؟ تعبیر نے تھوڑی ہفکی سے سہ لیا تھا۔ اس کی پیشانی چومے پشت پر ہاتھ پھیلائے وہ نیچے بڑھا تھا جہاں پر باسط اور سنب پہلے سے موجود تھے، پر اب اسے اتنا تھا کہ وہ مان رکھے گے، وہ یزدان کی خاطر سب کر گزرنے والوں میں سے تھے۔ نابیہ باجی، یہ ڈریس بہت پیارا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ بہار صاحب کو بھی بہت ہی پسند آئے گا، باقی سب بہت ہی فینسی ہے۔ اقصیٰ کی تسلی کے باوجود بھی وہ غیر مطمئن تھی۔ پورے بیر پر اسے اپنے ڈریسز پھیلائے ہوئے تھے، جس میں سے ایک میکسی کو دونوں کو ڈنر کے لیے مناسب لگے تھے۔ اقصیٰ، اگر بہار کو نہ پسند آیا تو میں کیا کروں گی؟ نہ جانے کیسا ڈنر ہے تو آپ ان سے پوچھ لیں۔ کیسے پوچھ لوں؟ وہ تو کبھی نہیں بتائیں گے۔ وہ جوڈری لے کر آئے گئے تھے۔ اچھا ایسا کریں، آپ نا یہ ڈریس اسی سٹینڈ کے پاس ہینگ کر دے، اگر انہیں اچھا لگا تو وہ چپ چاپ گزر جائیں گے، ورنہ کچھ نہ کچھ تو بولیں گے۔ اس نے ڈارک پرپل ویسٹرن سٹائل میکسی کو تنقیدی نظر سے دیکھا تھا۔ میکسی سلیو لیس ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ نیٹ کا اپڑ بنایا ہوا تھا، جس پر باریکی سے کیا گیا کام کافی چمکدار تھا۔ اوکے، میں ایسا ہی کرتی ہوں۔ وہ میکسی لیے باہر نکلی اور باہر کے کمرے کو دیکھتی اسی سٹینڈ کے پاس آئی جو کارنر پر سیٹ کیا گیا تھا۔ اسی کے قریب بنی ہوئی چھوٹی سی وارڈروب کے فرنٹ پر اس نے وہ میکسی لٹکا دی۔ وہاج اگر اپنے کمرے کی طرف آتا تو اس کی نظر وہاں پر ضرور جاتی، یقیناً وہ کچھ نہ کچھ رائے ضرور دیتا۔ شام کے سائے بڑھ رہے تھے، وہ فریش ہو چکے تھے، بال پشت پر پھیلائے ہوئے تھے، اب بس وہاج کا ویٹ تھا۔ اپنا میک اوور وہ اس کے آنے سے پہلے کرنا چاہتے تھے۔ وہ واپس مڑنے لگی جب نظر لانڈری کے دروازے پر گئے، وہاں ایک بڑا سا تالا لگا ہوا تھا اور چھت کے دروازے پر بھی اب وہاج لاک لگوا چکا تھا۔ نابیہ کے لاکھ مسکراہٹ میں ڈلے۔ کچھ دن پہلے کا واقعہ پوری طرح سے یاد آیا تھا۔ یہ حادثہ ہی تو انہیں قریب لانے کی وجہ بنا تھا۔ ہارن کی بات پر وہ چونکی اور پھر نیچے نظر دراوے اپنے کمرے کی طرف آ گئے۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا رکھا تھا۔ اقصیٰ، ایسا کرو، تم نہ میری وارڈروب سیٹ کرو۔ وہاج آ گیا۔ جیسے ہی وہ اوپر آئے، تم ذرا اونچی آواز کہنا، باجی وہ ڈریس اچھا ہے، وہاج صاحب کو بھی اچھا لگے گا، پھر وہ خود بتا دیں گے۔ نابیہ پر اسرارے سے بولی۔ اقصیٰ منہ پر ہاتھ رکھ کے دھیما سے ہنسی تھی تو نابیہ نے اسے آنکھیں دکھائے۔ آگے وہاج، چلو بولو۔ اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ اقصیٰ فوری فارم میں آ گئے تھے۔ باجی، وہ جو میں نے ڈریس پریس کیا ہے وہ ڈریس آپ پر بہت اچھا لگے گا اور وہاج صاحب کو بھی پسند آئے گا۔ سچ کہہ رہی ہو؟ وہ اچھا لگے گا؟ نابیہ نے کن آنکھوں سے دروازے کے قریب وہاج کے سائے کو دیکھا تھا۔ ہاں باجی۔ اقصیٰ، ایک گلاس پانی پلاؤ۔ وہاج کی گمبھیر ابا دونوں اپنی جگہ سے اچھلی تھی۔ وہاج دروازے کے فریم میں کھڑا تھا۔ سلام صاحب جی، میں اب بھی لاتی ہوں۔ وہ نابیہ کو دیکھ کر باہر نکل گئے تھے جبکہ وہاج اندر آ چکا تھا۔ تم ریڈی نہیں ہوئی؟ اس کے ساتھ اب نابیہ نے چہرہ اٹھایا ہوا دیکھا تھا۔ بس ہونے والی تھی، آپ کا ویٹ کر رہی تھی۔ شانیاں چکاتی وہ ڈریسر کی طرف بڑھتے۔ رکو، وہاج کی باپا اس نے قدم روکے لیکن مڑی نہیں تھے۔ یہ پہنو گی تم؟ اس نے ایک بھاری شاپنگ بیگ پیر پر رکھا تھا۔ ہاں، وہ پرپل جو باہر ہے نا، وہ ڈس صاحب۔ وہ مڑی پر سامنے شاپنگ بیگ دیکھ کر حیران ہوئی۔ یہ کیا ہے؟ شاپنگ بیگ ہے تو اس میں کچھ ڈریس وغیرہ ہی ہوگا۔
ہونس طنزیہ انداز تھا جو انابیہ کو منہ بگاڑنے پہ مجبور کر گیا۔ وہ مجھے لگا کہ چیک کر لو سائز وغیرہ، خاص تجربہ تو نہیں ہے لیکن پھر بھی لے آیا ہوں تاکہ تم اوٹ پٹانگ ڈریس نہ پہنو۔ اس کے اگلے طنز پر اس نے حیرت سے منہ کھولا تھا۔ وہاج، اب تو میں آپ کے پسند کے کپڑے پہنتی ہوں۔ جواب تو وہ دے گئی تھی لیکن پھر اپنی جلد بازی پر شدت سے افسوس ہوا تھا۔ وہ میں یہ دیتی ہوں۔ وہ بیگ سے باکس نکال اسے کھولنے لگی، آنکھوں میں یکا چمک ابھری تھی۔ وہاج بھی جیسے منتظر تھا کہ وہ کچھ کہے۔ اس نے بلیک پیروں کو چھوتا فراک آستین سے پکڑ کر سامنے کیا تھا جس کے گلے پر سلور ورک تھا۔ وہاج کی چوائس پر اسے شرک شکایا تھا۔ بلا شبہ وہ منفرد شرط چوائس بھی منفرد رکھتا تھا۔ یہ آپ میرے لیے لائے ہیں؟ انابیہ نے تسلی چاہی۔ اقصیٰ کے لیے ہے، وہ طنزیہ بولا۔ وہاج، وہ دل مسوخ کر رہ گئے تھے۔ چینج کر لو، کچھ دیر میں ہمیں جانا ہے، باقی چیزیں بھی اسی میں ہیں۔ وہاج، اس نے ناقابل فہم انداز میں وہاج کو دیکھا، گویا یقین آ رہا۔ بیوی ہو میری، ذمہ داری بھی میری ہو، اور آج کا ڈنر بھی امپورٹنٹ ہے، پر زیادہ خوش فہم مت ہونا۔ پہلے مان دیا اور آخری لفظوں پر حیثیت پہ جتا دی، لیکن وہ تو بیوی کہنے پر تھم گئی تھی، باقی لفظ سب بے فضول تھے۔ وہاج، یہ سب بہت بہت اچھا ہے۔ وہ جولی باکس کھولتی مسکرائی تھی جہاں پر سلور ایئر رنگس تھے۔ ریڈی ہو جاؤ، وہ اس کی خوشی دیتا ہوا مسرور ہوا تھا۔ وہاج رکیں، وہ سب رکھتے اس کی طرف آئے تھے۔ تھینک یو سو مچ وہاج۔ اس نے وہاج کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کے رد عمل پر وہ دگ رہ گیا تھا۔ کس استحقاق سے وہ اس کا ہاتھ تھامے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں تشکر تھا، آج پھر دل میں ہلکی سی چبھن ہوئی تھی، پر وہ چبھن میٹھی تھی۔ اٹس اوکے، اس نے اپنا ہاتھ آزاد کروایا اور بالکل مدھم سی مسکراہٹ سے کہا۔ انابیہ سر ہلاتے ہوئے دوبارہ ڈریس دیکھنے لگے۔ اس کی خوشی دیکھے وہ سر ہلا کر رہ گیا تھا۔ اللہ کی قسم باجی، آپ اتنی پیاری لگ رہی ہے نا کہ میری نظر آپ سے نہیں ہٹ رہی۔ صاحب جی کا نہ جانے کیا بنے گا۔ وہ شرمائی تھی جبکہ اقصیٰ کی خوشی کا کوئی بھی ٹھکانہ نہیں تھا۔ بالوں کو اس نے لوز کرل کر کے ہاف کو پشت پر پھیلایا تھا اور ہاف کاندھے پر، جبکہ سلیقے سے کیے گئے میک اپ اور متناسب سراپے پر وہ فراک مزید خوبصورت لگ رہا تھا۔ کاندھے پر ایک جانب دوپٹہ تھا جبکہ لبوں پر رات کے حساب سے اس نے ریڈ لپسٹک لگائے تھے۔ کانوں میں سلور ایئر رنگس اور نازک اونچی ہیلز پہنے وہ مکمل ریڈی تھے۔ دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے کلچ پر گرفت مضبوط کر لی۔ وہاج کا سامنا کرنا مشکل لگا تھا۔ دائیں باجی، صاحب جی انتظار کر رہے ہیں۔ اقصیٰ نے اسے چھیڑا تھا۔ وہ سر ہلاتی بائی کی طرف بڑھی، پر ٹانگوں نے جیسے جان نکلنے کو ہو رہی تھی۔ یہ چند قدموں کا فاصلہ طے کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ دروازہ کھول کر وہ باہر آئی تو سامنے ہی وہاج کھڑا تھا، بلیک ڈنر سوٹ میں، خوشبو بکھیرے، اور انابیہ کو مسکارے سے سجی ہوئی پلکیں اٹھانے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ بھیڑ دونوں کی نگاہ نے ایک دوسرے کو جگہ لیا تھا، پر انابیہ سے مشکل تھا ان آنکھوں میں زیادہ دیر تک دیکھ پانا۔ تبھی وہ دوبارہ پلکیں جھکا گئے تھے، لیکن دل نے چپکے سے اعتراف کیا تھا کہ وہ آج بہت ہی ہینڈسم لگ رہا ہے۔ وہاج کی باغی نگاہیں آج اسے قابو سے باہر ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ کیا وہ اتنی خوبصورت بھی لگ سکتی تھی؟ اس ڈریس کو لیتے ہوئے اس نے انابیہ کو تصور تو کیا تھا، لیکن وہ اس تصور سے زیادہ حقیقت میں پیاری لگتی تھی۔ اگر اسے پرستان کی بٹکی بھی پری کہا جاتا تو غلط نہیں تھا۔ چلیں، خاموشی کا فسو اسی نے توڑا۔ چلو۔ وہ آنکھوں میں اس کا روپ جس کی بھی آگے بڑھا تھا جبکہ وہ ایک قدم پیچھے اپنا بلیک فراک سنبھالے چلنے لگے تھے۔ وہاج کا دل چاہ مڑ کر دوبارہ سے دیکھے، پر وہ دل پر کرے پیر لگائے ہوئے نیچے اتر کر باہر چلا گیا تھا۔ انابیہ سیاہ سہ کر اتر رہی تھی۔ اس کی تیز رفتاری پر وہ حیران ہوئی اور پھر فراق چٹکیوں میں بڑھتی ہوئی نیچے آئی۔ وہ گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ انابیہ کا دل اداس ہونے لگا تھا۔ کیا تھا کہ وہ اس کے لیے 2 منٹ رک جاتا۔ وہ دوسری طرف سے آئی تو دروازہ کھلا ہوا تھا، یعنی وہ اندر بیٹھ کر ہی کھول چکا تھا۔ اداسی خوشی میں بدلنے لگی تھی۔ ولیمے کے بعد آج دوسرا سفر تھا جو وہ ساتھ کر تھے، لیکن آج زیادہ تو نہیں مگر تھوڑے سے فاصلے سمٹے ہوئے تھے۔ اگر کبھی رائے لینی ہو تو اقصیٰ کو ہتھیار کے طور پر استعمال مت کرنا، خود بھی پوچھ سکتی ہو۔ اور وہ ڈریس آج کے ڈنر کے حوالے سے بالکل بھی اچھا نہیں تھا۔ اس کے تفصیلی جواب پر وہ سٹ پٹائی تھی۔ وہ میں ایسے ہی بس حلق خشک ہونے لگا تھا۔ وہ ہلکا سا کھنکھار دی۔ پانی پی لو، میں جانتا ہوں تمہیں پیاس لگی ہے۔ اس نے بوتل اٹھا کر اسے دی تو اس نے انابیہ نے مہروتی انگلیوں سے بامشکل تھام کر لبوں سے لگائے۔ اور ہاں، آئندہ ٹھنڈا کھانا مت کھانا۔ انابیہ کو اچانک جیسے اچکو لگا تھا۔ وہ یہ بھی جان گیا تھا، پانی حلق میں اٹک گیا تھا۔ کھانسی کرتی وہ بری طرح سے بکھلائی تھی۔ وہاج نے گاڑی روک کر اس کی پشت سے لائی جبکہ انابیہ آنکھوں میں بڑھتے ہوئے پانی کے ساتھ بامشکل اس کو دیکھا جس کی آنکھوں میں انکہے جذبے تھے۔ وہ شخص لبوں سے کم آنکھوں سے زیادہ باتیں کرنے کا ہنر رکھتا تھا۔ اس کی آنکھیں بول رہی تھی کہ وہ اس سے بے خبر کبھی نہیں رہا تھا۔ کھانسی تھمی تو اس نے ٹیشو باکس میں سے ٹیشو نکال کر اس کی طرف بڑھایا، بوتل لبوں سے لگائی۔ انابیہ حیا سے سر پڑی، اس کا جھوٹا پانی پی رہا تھا۔ وہاج، میں اس لیے کھا لیا تھا کہ کھانا ضائع نہ ہو جائے۔
اس کی بیتوکی وضاحت پر وہ لبوں پر کھیلتی مسکراہٹ بامشکل سنبھال پایا تھا۔ وضاحت مت دو، میں تو ایسے ہی وہ آپ بھی حفظ زدہ تھے۔ ایسا کرو، میرے نام کی مالا بنا لو۔ وہ گاڑی کا گیئر بدلنے بولا تھا، انداز میں تنسا۔ مطلب ایک اور رات جیسے عیاں ہونے کو ہوا تھا۔ یہ بھی تم اچھے سے جانتی ہو۔ اور پھر پوچھنے کی وجہ باقی نہیں رہی تھی۔ وہ یہ بھی جان گیا تھا کہ انابیہ بہار سلطان اپنے دل و دماغ پر اس کا نقش، اس کا نام ہر وقت چاہتی ہے۔ تبھی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پر وحاج کا نام ضرور لیتے تھے، جیسے اپنے دل کو ہر بات جتاتی ہو کہ وحاج سلطان اس کا نام وہ حق سے لے سکتی ہے۔ وہ بلا وجہ کلچ کھول کر بند کرنے لگے تھے جب وحاج نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا، گویا کہیں اس کے ہاتھ پر کلچ کا بروچ نہ لا جائے۔ اس کا ٹھنڈا ہاتھ وحاج کے ہاتھ میں قید ہو گیا تھا۔ یہ بروچ ہاتھ پر لاجے گا۔ اس نے کلچ لے کر ڈیش بورڈ پر رکھ دیا تھا اور اس کا ہاتھ گیئر پر رکھ کر گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی اور انابیہ جیسے ساکت بیٹھی رہ گئی تھی۔ اس نے پھر ہاتھ تھاما تھا اور آج بھی وہ چلانے کے حق میں نہ تھے۔ وہ اوپن ایریا میں انابیہ کے ساتھ داخل ہوا تھا، جہاں پر روشنی سے سجی ہوئی سجاوٹ دن کا سما بنائی ہوئی تھی۔ مدم سروں میں بجتا ہوا میوزک اور وہاں پر پھیلا رنگا بو کا سلسلہ انابیہ کو حیران کرنے والا تھا۔ اسے تو لگا تھا کہ ڈنر پر دونوں ہو گئے، پر یہاں تو سارا جہاں ہی اکٹھا تھا۔ وہ آج وہاں پر موجود تمام اعلیٰ افسران کو جانتا تھا اور ان کو وہاں پر دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ اسے کیوں بلایا گیا۔ تبھی ایک شدید تیش کی لہر اس کے وجود میں دوڑ گئی۔ اس کا دل چاہ یہیں سے واپس چلا جائے۔ انابیہ کے ہاتھ پر اس کی گرفت سخت ہونے لگی تو وہ درد سے کرائے، وحاج! وہ گھبرا کر پکار اٹھے۔ وحاج نے فوری گفٹ ڈیلی کی تھی اور آگے بڑھا جب ڈی آئی جی صاحب اس کے سامنے آتے مسافر کے لیے ہاتھ بڑھا گیا۔ وحاج نے سپار چہرے کے ساتھ ان سے ہاتھ ملایا۔ ویلکم وحاج سلطان۔ ڈی آئی جی صاحب کے چہرے پر ہلکی سی ندامت پھیلی تھی۔ وہ خاموش رہے تھا، لیکن کچھ ہی دیر میں آئی جی ایاز ان کی اہلیہ بھی وحاج سلطان کے جانب آئے۔ وحاج کو گمان ہوا تھا کہ نوفل یزدان بھی یہی ہوگا۔ ایاز صاحب نہایت ہی خوش دلی سے اسے ملے اور انابیہ کے صاحبہ بھی انہوں نے نرمی سے ہاتھ رکھا تھا، جبکہ مسز ایاز انابیہ سے بات کرنے لگی۔ آؤ وحاج، مجھے پورا یقین ہے کہ تم ضرور آؤ گے۔ وہ باضابطہ خود اس کا ہاتھ تھامے آگے بڑھے، جبکہ انابیہ مسز ایاز سے باتوں میں مصروف ہو چکے تھے، جو بلا شبہ کافی اچھی حدوں تھے۔ جبکہ آئی جی صاحب ادھر ادھر کی باتیں کیے مدعے کی بات پر آئے تھے۔ آئی جی صاحب، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، لیکن میں دوبارہ یہ جاب جوائن نہیں کرنا چاہتا۔ وجہ بتاؤ، اور آخر اتنی ضد کیوں کر رہے ہو؟ تمہاری جاب تمہیں واپس ملنی ہی چاہیے کیونکہ تم اس کے حقدار بھی ہو۔ سر، اگر یہ آپ کے بیٹے کی کرم نوازی ہے تو سوری سر، مجھے یہ جاب بالکل بھی نہیں چاہیے۔ تم غلط سمجھ رہے ہو بہار، میرے بیٹے نے مجھے کبھی فورس نہیں کیا اور تم جانتے ہو نا کہ انصاف کے وقت میں نے اپنے بیٹے کو بھی سزا دی تھی۔ حالانکہ دیکھا جائے تو اس کا جرم بڑا نہیں تھا، تو اب میں اس کی کیوں سنوں گا؟ وہ چپ رہ گیا تھا۔ ایاز صاحب کی بات 100% درست ہے۔ نوفل یزدان ان کا لاڈلا اکلوتا بیٹا تھا، لیکن اسے بھی انہوں نے گرفتار کروایا تھا۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ رانا شاہ کا جیسے لوگ اپنے انجام کو پہنچے اور اسے جڑے ہوئے لوگ جو نہ جانے کتنی معصوم لوگوں کا ناجائز حق ہڑپ کیے ہوئے ہیں وہ سزا کے حقدار نہیں ہیں؟ اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ انہیں سزا تم بھی دلوا سکتے ہو۔ ایک میں تنہا ہی تو سب نہیں کر سکتا، اس نے تلخی سے کہا۔ تمہارے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، انہیں وحاج کے کاندھے پر ہاتھ رکھے کہا تھا اور ڈی آئی جی صاحب بھی وہاں پر آ گیا تھا، جبکہ انابیہ ایک طرف کھڑی وحاج کو دیکھ رہی تھی۔ جب ایک شخص اس کے پاس آ کر کھڑا ہوا، مسز ایاز آگے بڑھ گئے تھے۔ اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ وہی ہیں نا جس کے ساتھ وحاج سلطان نے دھوکہ کیا تھا؟ وہ گندمی رنگت والا شخص اپنی آنکھیں چھٹکی ہوئے بولا تھا۔ انابیہ کا رنگ پھک ہوا تھا۔ مطلب میں بالکل ٹھیک سمجھ رہا ہوں۔ وہ شخص پورے اسرار سے مسکرایا۔ آپ دونوں نے شادی کر لی، اتنے بڑے دھوکے کے بعد بھی آپ نے وحاج سلطان جیسے شخص سے شادی کر لی۔ وہ شخص اب تعجب بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا تھا، جبکہ انابیہ کی حالت رونے جیسے ہونے لگے تھے۔ پلیز آپ جائیں یہاں سے، وہ ناگواری سے بولے۔ چلا تو میں جاؤں گا، لیکن مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ آپ کی قسمت پر کہ اتنی پیاری لڑکی کے ساتھ وحاج سلطان نے اتنا ظلم کیا۔ وہ تو ویسے بھی بڑا پتھر دل انسان ہے، نازک چیزوں کی قدر اسے کرنا ہی نہیں آتی۔ آپ بھی مجھے لگتا ہے کہ اپنی ہاتھ میں رہے، میں آپ کو نہیں جانتی اور نہ آپ مجھے، تو پھر میری پرسنل لائف میں بھی انٹرفیئر مت کریں۔ پرسنل کو اپنے پبلک میں خود اناؤنس کیا تھا، اور ویسے وہ ویڈیو ڈیلیٹ تو ہو گئی تھی، لیکن آپ کی روئی روئی آنکھیں بہت سے لوگوں کے دل گھر گئے تھے، اور آج دل کی دہائی پر ہی میں آپ کو پہچان چکا۔ وہ شخص انابیہ کے چہرے پر نظر جمائے سے سہما رہا تھا۔ مسٹر، اب حد سے باہر ہیں، وہ دانت پیستے گھرائے تھے۔ اچھا تو ہے، ہاتھ سے بڑھ کر ہی تو کام بنتا ہے نا، اور تھوڑا پرسنل ہونا بری بات نہیں ہے، وہ شانے اچکائے ہوئے بولا تھا۔ نہیں ایڈوکیٹ احسن بھٹ، کسی کی پرسنل پراپرٹی میں گھسنا اچھا نہیں ہوتا، اور وحاج سلطان کی پرسنل پراپرٹی میں تو قطعی ہی نہیں۔ اسے مقابلے شخص کے کاندھے پر بھاری ہاتھ دباؤ ڈالے جیسے اس کو کڑھانے پر مجبور کر گیا تھا۔ وحاج کی سی آنکھوں میں اس وقت دبی دبی غصے کی چنگاریاں تھیں۔ انابیہ کی جان
میں جان آئی تھی، لیکن دل اندر سے لرز رہا تھا کہ کہیں فہاش نے سب سن نہ لیا ہو۔ ارے میں تو مذاق کر رہا تھا ایس پی صاحب۔ او میرا مطلب ہے فہاش سلطان۔ وہ بکھلایا تھا لیکن طنز کرنا نہیں بولا تھا۔ انابیہ، ان کا نام احسن بٹ ہے۔ خوش قسمتی سے یہ وکیل ہیں لیکن بدقسمتی سے ایک بھی کیس نہیں جیت پائے۔ وہ مصنوعی افسوس سے بولا جبکہ انابیہ نے حیرت سے فہاش کو دیکھا تھا۔ وہ صرف اسی پاری نہیں سب پر طنز کرنے میں ماسٹر تھا، لیکن آج اس کا طنز انابیہ کو مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ ویسے احسن بٹ، میری وائف نے اپنی محبت کو پبلکلی بتا کر مجھے یہ احساس دلا دیا کہ مجھے اس کی محبت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، تبھی تو آج ہم ساتھ ہیں۔ لیکن آپ کی وائف پچھلے 6 ماہ سے روک کر میکے میں بیٹھی ہوئی ہے، کیا اسے واپس نہیں لانا یا پھر دوسروں کی بیوی سے باتیں کر کے وقت گزاری کریں گے؟ وہ اب انابیہ کے برابر آئے، اس کی پوچھ پر ہاتھ پھیلائے، اسے پاس کر چکا تھا اور انابیہ کو اس کا ہنسا جیسے ڈانٹ کیا تھا۔ اس نے تشکر سے فہاش کی جانب دیکھا جو سامنے دیکھ رہا تھا، لیکن اس کے لبوں کی پہلاہٹ نے احساس دلایا تھا کہ وہ انابیہ کو مسکرانے کا کہہ رہا ہے۔ وہ شخص وہاں سے فرار ہونے کے لیے پر تولنے لگا تھا۔ ویسے انابیہ، ان کی بیوی کے میکے جانے کا قصہ بھی عجیب ہے۔ ارے فہاش سلطان، کیوں دبی چنگاری میں آگ بھڑکا رہے ہیں؟ وہ شخص جیسے گڑبڑا گیا تھا، تبھی کسیاہٹ سے بولا، جبکہ انابیہ کا دل تو سینے میں اٹکا ہوا تھا۔ یہ تو اس کا ہنسا اور پھر نرم لہجہ، مزید اس کا انابیہ کو مخاطب کرنا، سب اسے جیسے باندھ کر ماحول سے ماور کروا رہا تھا۔ آپ پڑکے گی تو ہی تو سب کو خبر ہوگی نا۔ اس کے طنز پر وہ دانت پیر سے مسکرایا تھا، جبکہ انابیہ تو حفت سے ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ یقیناً وہ سب باتیں سن چکا تھا اور انابیہ کی وجہ سے اس شخص سے بدلہ لے رہا تھا۔ احسن صاحب کی بیوی کہتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گے کیونکہ ان کے ہر کیس ہارنے کی وجہ سے وہ اپنی فیملی میں شرمندہ ہو کر آئے گی، اس لیے وہ تب تک واپس نہیں آئے گی جب تک آپ کوئی کیس نہیں جیت لیتے۔ انابیہ کا کیا پھوٹا جسے وہ بامشکل لب دبا کر سنبھال پائے تھے، جبکہ فہاش سلطان نے کیل الوت نگاہ سے احسن بٹ کو دیکھا تھا، گویا نگاہ سے ہی بسم کا ڈالے گا۔ اس نے وہاں سے کھسکنے میں ہی عافیت جانے تھی۔ وہ سر جھٹک کر انابیہ کو دیکھنے لگا جو اب ہنسی چھپائے ہوئے سر ہو چکے تھے۔ لوگوں کو جواب دینا سیکھو جیسے مجھے دیتی ہو۔ تمہاری کی گئی حرکت بے شک غلط ہے، لیکن وہ تمہارا میرا ذاتی معاملہ ہے۔ اس پر طنز کرنا، سزا دینا یا پھر جزا دینے کا حق صرف مجھے یعنی فہاش سلطان کو ہے۔ کسی دوسرے کی اتنی اوقات نہیں ہے اور تمہارا اتنا گھٹیا معیار نہیں ہے کہ وہ تمہارا تمسر اڑائے اور تم اڑانے دو۔ اس کے سماعت کے قریب جھکے وہ اپنی گرم سانسیں دیکھتے ہوئے لفظوں سے اسے بھی دھکا رہا تھا، لیکن اس کے وہ دیکھتے ہوئے لفظ اسے معتبر کر رہے تھے، اسے مضبوط بنا رہے تھے۔ وہ آج اس کی کمر پر ہلکا سا دباؤ ڈالے چھوڑا تو وہ کپ کپا کر آئے گئی۔ اس کا لمس جیسے لفظوں کی طرح تادیر احساس دلاتا رہا تھا۔ وہ پل پل مسکراتی رہے۔ یہ رات اور بھاج کا ساتھ بلا شبہ اس کے لیے خوش آئند ثابت ہوا تھا۔ یہ آغاز تھا ان کی کھو گئی محبت کی نئی شروعات کا اور انابیہ سلطان کی محبت کی انتہا کا، اور یہ آغاز اور انتہا جلد ہی جنوں میں بدل جانے والا تھا۔